बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। आसमान बादलों से ढका हुआ था, खुशगवार हवा चल रही थी। मैं रोज शाम को इसी रास्ते से गुजरता था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शाम के वक्त लंबी वॉक पे जाया करें। इसीलिए मैं जब घर जाता शाम को तो रास्ता बदल के जाता था। ये रास्ता काफी लंबा था। मैं यहाँ से अपने घर जाता तो 1 घंटा वॉक हो जाती। ये रास्ता ज्यादातर सुनसान रहता था। हर तरफ हू का आलम होता। कभी परिंदों की चहचहाहट की आवाज आती या फिर दूर से सीटी बजाती ट्रेन जो कभी कभी यहाँ से गुजरती थी। इस जगह पर एक छोटा सा स्टेशन भी था, मगर मैंने आज तक यहाँ किसी ट्रेन को रुकते नहीं देखा था। वो स्टेशन भी कई सालों से वीरान पड़ा था। कहने को तो ये रास्ता बहुत पुरकशिश था, मगर लोग इस तरफ आने से घबराते थे। उनका कहना था कि ट्रेन की पटरी के साथ जो स्टेशन बना हुआ है वहाँ जिन्नात का बसेरा है और वो वहाँ पर किसी का आना जाना पसंद नहीं करते। इसीलिए ट्रेन भी यहाँ के दूसरे करीबी स्टेशन पर रुका करती थी। मैं इन बातों से नहीं डरता था। मैंने कुरान मजीद हिफ्ज किया हुआ था। पूरे रास्ते में दिल ही दिल में तिलावत करता जाया करता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। उस दिन मुझे अपनी दुकान में बहुत देर हो गई थी। वैसे तो मेरा बेटा भी दुकान पर बैठा करता था, मगर मैं चाहता था कि उसे सारा दिन ना बैठना पड़े। वो शाम को 5 बजे आया करता और फिर मैं वापस घर आ जाता। लेकिन उस दिन बेटे ने बहुत देर कर दी। तकरीबन 6 बज चुके थे। मेरा बेटा अहमद आया तो मैं जल्दी से घर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब तक मैं स्टेशन तक पहुंचा तो बरसात ने मुझे घेर लिया। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। मैंने बमुश्किल अपनी छड़ी के सहारे पुराने स्टेशन के कमरे में पनाह ली। शुक्र कि अब बचत हो गई थी, वरना मैं आधे से ज्यादा भीग चुका था। मेरी उम्र 60 बरस थी और मैं बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं दिखता था। छड़ी मैं इसलिए अपने साथ रखता था कि कभी कभी रास्ते में आवारा कुत्ते भी दिखाई दिए देते और वो छड़ी देखकर मेरे करीब नहीं आते थे। मैंने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो वहां कोई बैठने की जगह न थी। बस कुछ टूटे फूटे बेंच पड़े थे जो बैठने के काबिल नहीं थे। एक तो शाम हो चुकी थी, ऊपर से गहरे बादल, जिसकी वजह से खूब अंधेरा छा गया। मैंने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसकी टॉर्च ऑन कर दी। खड़े खड़े मेरे पैरों में शदीद दर्द होने लगा और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरन मैंने टूटी हुई बेंचों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुछ जगह बनाई जिस पे मैं बैठ सकूं। बैठते ही मुझे सुकून मिला था। खिड़की और दरवाजे से हवा के थपेड़े आ रहे थे। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अब मैं सोच रहा था कि मैंने गलती कर दी यहाँ पनाह लेकर। अगर मैं भीगता हुआ ही घर चला जाता तो अब तक पहुंच चुका होता और अब तो रात भी गहरी हो गई थी। मैंने आंखें बंद करके कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी, जिससे दिल को सुकून मिलने लगा। मेरी आवाज़ बहुत मीठी थी और तिलावत बहुत ही खुश लहानी से किया करता था। मेरी आंखें बंद थी, मगर मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहां 3 अदद लड़कियां बैठी थीं जो मुझे ही देखे जा रही थी। वो निहायत हसीन दोशीज़ाएं थी। सभी एक उम्र की लग रही थी। एक ने हरा, एक ने गुलाबी और एक ने जर्द रंग का लिबास पहना हुआ था। वो हसीन जेवरात से आरास्ता थी। उनके हसीन लंबे बाल कमर तक आ रहे थे। एक रोशनी उनके वजूद से फूट रही थी। मैं तो जैसे सकते में आ गया था। मेरी जबान रुक चुकी थी और मैं आंखें फाड़े उनको देखे जा रहा था। मुझे खामोश देखकर एक लड़की बोली, चुप क्यों हो गए? आप मेहरबानी कर कर तिलावत करते जाएं। आपकी आवाज़ सुनने को हम इतनी दूर से आए हैं। कौन हो तुम लोग और इतनी रात को इस वीराने में कैसे आई? मैंने घबराई हुई आवाज़ें पूछा तो वो तीनों मुस्कुराने लगी। एक लड़की बोली, घबराएं नहीं हाफिज साहब, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम तो बस आपकी तिलावत सुनने के लिए आए हैं। मैं खामोशी से देखे जा रहा था। वो बोली, मेरा नाम याकूत है और मेरी बहन जुमुर्द और ये नीलम। हम जिनजादियां हैं और यहाँ आती रहती हैं। उसके मुंह से जिनजादी का लफ्ज़ सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने बमुश्किल अपना दिल मजबूत किया और कहा, बेटी तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो भला? तब याकूत बोली, हाफिज साहब हमें आपसे कुरान सीखना है, लेकिन मैं यहाँ रोज़ तो नहीं आ सकता रात को। मैंने डरते हुए कहा, आप फिक्र न करें, हम आपके घर तक आ जाया करेंगे। अब तो मैं और घबरा गया। अगर ये मेरे घर तक आ गई तो हो सकता है घर पर ही बसेरा कर लें। वो तीनों मुझे पुरुम्मीद नज़रों से देखे जा रही थी, जबकि मेरी हालत गैर हो रही थी। मेरी लंबी खामोशी देखते हुए अचानक याकूत के चेहरे का रंग बदलने लगा।
یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھا دیا کروں گا، مگر پہلے آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہوگا اور نہ ہی کسی کو آپ نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ سب پھر سے مسکرانے لگی۔ حافظ صاحب، ہم تو آپ کی خادمائیں ہیں، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کی بات پر مجھے تسلی ہو گئی۔ حافظ صاحب، ہم ہر چاند کی 14ویں رات کو آپ کے پاس آیا کریں گے، بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ شام ڈھلتے ہی آپ چھت پر آ جایا کریں، ورنہ ہم آپ کو نہیں دیکھ کر واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف آپ سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن آپ تو جنزادی ہیں، بھلا آپ کو کون منع کرے گا؟ میں نے پوچھا تو وہ گہری سانس خارج کر کے بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سنا سکتی ہوں۔ اب تک میں نے نوٹ کیا تھا کہ صرف یاقوت ہی بول رہی تھی، باقی دو بہنیں خاموش تھیں۔ ہاں بالکل، میرے پاس تو آج فرصت ہی فرصت ہے، اب مجھے ان سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ یاقوت نے بتانا شروع کیا، حافظ صاحب، میں نے جب اس دنیا میں جنم لیا تو میرے ساتھ میری یہ دو بہنیں بھی پیدا ہوئیں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی، لیکن میں اپنے والدین کو کہیں بھی نہ پایا۔ میں بہت خوفزدہ تھی اور میں بھوکی بھی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ایک آدمی نظر آیا جو کہ ایک لمبا چوغا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے لمبے بال اور لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ کھانے کا نام سنتے ہی میری آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے جھٹ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تب وہ آدمی مجھے کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ میری دو بہنیں بھی ہیں، تو میں نے اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لیا، اور یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میری بہنوں کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہم تینوں کو ایک ٹوکری میں رکھا جو کہ وہ شاید پھل کے لیے لایا تھا۔ اس ٹوکری میں کچھ پھل بھی تھے۔ ہم نے وہ کھانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد اس آدمی نے ہمیں باہر نکالا تو وہ عجیب سا کمرہ تھا جہاں پر کافی عجیب سی چیزیں تھیں۔ ہمیں وہاں چھوڑ کر وہ آدمی باہر چلا گیا۔ ہم ڈری سہمی سی وہاں بیٹھی رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت ہمارے لیے ڈھیر سارا کھانا بھی لائی تھی۔ ہم نے ڈٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ ہم کھانا کھانے میں اتنی مگن تھیں کہ ہمیں علم ہی نہ ہو سکا کہ وہ آدمی کافی دیر سے کچھ پڑھتا جا رہا ہے اور ہم پر اپنا ایک بال نکال کر پھینکتا، پھر کچھ پڑھتا اور دوسرا بال نکال کر پھینکتا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئیں تو دیکھا وہ بال اب رسیوں کی شکل اختیار کر چکے تھے جو کہ اب ہمارے جسم سے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے معصوم نظروں سے دیکھا تو وہ مکار انسان زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ فرق نہ پڑا اور ساری رات ہم بہنیں رسیوں سے بندھی رہیں۔ ہمیں یہ تک معلوم نہ تھا کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص دوبارہ آیا اور ہمیں کھانا دیا۔ نہ جانے اس نے اپنے بالوں میں کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ کھانا کھاتے وقت وہ خود بخود کھل جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ بال رسیاں بن کر ہمارے ارد گرد لپٹ جاتے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ہم تینوں بہنیں عادی ہو گئی تھیں اس قفس کی، لیکن مجھے نہ پتا تھا کہ وہ مکار انسان ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے میری دو بہنوں کی آواز چھین لی اور مجھے ایک عجیب سے کام پر لگا دیا، اور وہ کام تھا لوگوں کے گھر اور دل کی بات معلوم کرنا۔ وہ مجھے کسی کا کپڑا یا نام اور ماں کا نام بتاتا، اور مجھے ہر حال میں اس کی ساری معلومات حاصل کرنی ہوتی، اور وہ بھی پل بھر میں۔ میں یہ سب معلوم کر کے اس کے کان میں بتا دیتی اور وہ کمرے سے نکل جاتا۔ اس طرح ہم تینوں بڑی ہونے لگی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب مجھے سب علم ہو گیا تھا کہ وہ کیا کالا دھندا کرتا ہے۔ اس نے ایک آستانہ بنا رکھا تھا جس میں اس کے ہزاروں مریدین آتے رہتے تھے۔ کوئی بھی اپنی جسمانی یا ذہنی یا مالی پریشانی لے کر آتا تو پہلے اس کو بتا دیتا کہ تم اس کام کے لیے آئے ہو، کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے میں وہاں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ میں کسی بھی عورت یا آدمی کو آتے دیکھتی تو جلدی ہی اس کی ساری معلومات بتا دیتی۔ میں یہ کام کرنے کے لیے مجبور تھی کیونکہ اس نے ہمیں اسیر کیا ہوا تھا اپنے جادو کے ذریعے۔ میں چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پاتی تھی۔ اگر میں نکل آتی تو وہ میری دونوں بہنوں کو نقصان پہنچاتا، اور اس لیے میں اس کی غلامی کرنے پر مجبور تھی۔ میری کب سے خواہش تھی کہ میں قرآن مجید پڑھنا سیکھوں، مگر وہ غلیظ انسان اپنے مفادات کے لیے مجھے ہرگز کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہاں ایک ایسا آدمی آیا جو کہ بہت ہی نیک اور اللہ والا انسان تھا۔ پھر وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں آئے ہوئے تھے، مگر اس نیک دل انسان کو دیکھ کر میں نے جان لیا تھا کہ یہ انسان حافظ قرآن ہے۔ وہ انسان آپ تھے حافظ صاحب۔ میں نے پل بھر میں جان لیا تھا کہ آپ کے دوست کو دل کا عارضہ ہے، اور آپ ان کے کہنے پر انہیں یہاں تک لائے تھے، ورنہ آپ بابو پر یقین نہیں کرتے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی وقت اس مکار بابا کے کان میں کہا کہ ایک شرط پر میں اس آدمی کی معلومات دوں گی
کہ تم مجھے اس سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے جانے دو گے۔ وہ اس وقت بہت دل ملانے لگا، مگر میں نے بھی اپنی ضد نہ چھوڑی۔ تب اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے جانے دے گا۔ عامل بابا کے وعدے پر مجھے ہرگز یقین نہ تھا، مگر اس کی ایک کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی تھی، وہ تھی اس کی جان سے پیاری بیٹی۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے اجازت نہ دی تو اس کی بیٹی کے اندر چلی جاؤں گی، اور یہ کرنے سے مجھے وہ روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک بار اس نے خود مجھے اپنی بیٹی کے اندر جانے کا راستہ دیا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگنے والی ہے، تب اس رات اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے اندر چلی جاؤ اور اسے باہر جانے نہ دینا۔ میں ساری رات اس کی بیٹی کے اندر رہی، اور عامل بابا نے باہر آنے والے لڑکے کو گرفتار کروا لیا کہ یہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا۔ اب میں جب چاہے اس کی بیٹی کے اندر جا سکتی تھی۔ میری شرط ماننے پر وہ بھی مجبور تھا، لیکن اس نے صرف چاند کی 14ویں کو ہی مجھے اجازت دی تھی، بہنوں سمیت، کیونکہ اس رات وہ چلا کاٹتا تھا، کسی بھی مرید سے نہیں ملتا تھا۔ اس دن کے بعد میں ہر 14ویں کی رات کو اس اسٹیشن میں آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس شاطر عامل نے مجھے بس یہاں تک کی رسائی دی ہے، مگر آپ رات سے پہلے نکل جاتے ہیں اور میں بس یہاں تک ہی آ سکتی تھی۔ لیکن آج ہمارے نصیب جاگ اٹھے اور ہم نے آپ کو پا لیا۔ وہ بہت خوشی سے بتاتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی مسکرائے جا رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ 3 ماہ پہلے میں اپنے دوست کے کہنے پر اسے ایک عامل کے آستانے پر لے کر گیا تھا، جو کہ مجھے پہلی نظر میں ہی ڈھونگی لگا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ میرے دوست کو دل کا عارضہ ہے، اسی لیے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے کچھ تعویذات دیے تھے، مگر میں نے اپنے دوست سے کلیم اللہ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، یہ تعویذ ٹھیک کرنے والے نہیں لگتے۔ اور اب مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا۔ یاقوت کے چہرے پر صدیوں کی تھکان اتر آئی تھی۔ اپنی داستان سناتے ہوئے مجھے اس معصوم جنزادی پر رحم آنے لگا۔ ٹھیک ہے میری بچی، میں ہر 14ویں کی رات کو یہیں پر آ جایا کروں گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا تو وہ میری طرف احسان مند نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اپنا سر جھکا کر بولی، نہ بیٹا، یہ سر صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، اسے کسی غیر اللہ کے سامنے مت جھکانا۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اٹھی، مجھے کہا چلیے حافظ صاحب، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ یوں تو آج بھی 14ویں کی رات تھی، مگر بادلوں نے میرا کام آسان کر دیا اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنی بہنوں کا ہاتھ بھی تھاما، اور یوں مجھے لگا کہ جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، بادلوں سے بھی اوپر، اور پلک جھپکتے میں ہی میں اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں میری بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ اتنی دیر ہو گئی۔ احمد نے کہا تھا آپ 6 بجے کے نکل گئے ہیں اور اب 9 بج رہے ہیں۔ بیگم بولنے پر آتی تو اس کو چپ کروانا محال تھا۔ ارے بیگم، سانس تو لینے دو، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگواری سے کہا، اور بیگم کو تسلی دی کہ میں نے بارش کی وجہ سے رستے میں ایک چھت کے نیچے پناہ لے لی تھی۔ تب جا کر بیگم کو سکون ملا۔ میں دوسرے دن ہی اس سوچ میں تھا کہ کس طرح ان جنزادیوں کو اس ڈھونگی عامل سے نجات دلوائی جائے۔ ابھی اس کے آنے میں بہت دن تھے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ پہلے تو میں نے اس اسٹیشن والے کمرے میں کرسیاں رکھوا دیں تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے وقت میں آرام سے بیٹھ سکوں، ورنہ اس دن سے میرے جوڑوں میں درد سا پڑ گیا تھا۔ میں نیچے بیٹھنے کا عادی جو نہیں تھا، اور مجھے یہ سب کرتے ہوئے سب نے پوچھا کہ کیا ہوا حافظ صاحب، یہ اس ویرانے میں کیوں کرسیاں رکھوانے پر تلے بیٹھے ہیں آپ؟ تب میں نے ان کو بھی وہی قصہ سنایا کہ کس طرح اس رات میں نے بارش میں پناہ لی اور مگر بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی میری طرح بندہ یہاں آ پہنچے تو بیٹھنے کی جگہ تو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سب کے منہ بند ہو گئے۔ میں نے اس عامل کے پیچھے بھی اپنا ایک ساتھی جو کہ پولیس میں تھا لگا دیا، جس سے مجھے علم ہوا کہ وہ عامل نہ صرف ڈھونگی بابا بنا ہوا ہے بلکہ منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہے۔ اس کے آستانے میں منشیات بیچی اور خریدی جاتی ہے، اور کب سے پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اگر تم اس پہ چھاپا مارنا چاہتے ہو تو تم لوگوں کو چاند کی 14ویں رات کو چھاپا مارنا ہوگا۔ اس رات اس کی مدد کرنے والا اس کے پاس نہیں ہوگا۔ میرے دوست نے دلچسپی سے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ لیکن میں ٹال گیا۔ میں اب تک اسی سوچ میں تھا کہ کس طرح ان بہنوں کو آزادی دلاؤں، کیونکہ اگر وہ بابا جیل میں چلا جاتا تو پھر بھی یاقوت اس کے قبضے میں ہی تھی۔ اب مجھے انتظار تھا اس رات کا۔ آج پھر 14ویں کی رات تھی۔ میں شام سے ہی اسٹیشن والے کمرے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے ساتھ سپارے بھی لایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں پہنچ گئے۔ آج انہوں نے وہی لباس زبتن کر رکھا تھا، مگر آج سر پہ سفید رنگ کے جگمگاتے حجاب بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان کا یہ روپ تو اور بھی حسین تھا۔ میں نے ان کی خوشی ان کے چہرے پر ہی محسوس کر لی تھی اور ان کو سپارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ قرآن پڑھنے لگی اور ان کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ میں نے دیکھا نیلم اور زمرد کچھ اداس سی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ میں نے ان سے پوچھا تو وہ دونوں رونے لگی۔ اتنے میں یاقوت اداسی سے بولی، حافظ صاحب، ان کی تو آوازیں ہی چھن چکی ہیں۔
یہ آپ کے الفاظ کیسے دہرائیں گی؟ تب میں سمجھا کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ یاقوت، تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی کہ میں ان کی آواز سن سکتی ہوں۔ آؤ، پھر وہ بولی، اور اس کا یہ حل یہ ہے کہ میں اپنی آواز کچھ دیر کے لیے ان کو دے سکتی ہوں۔ اس بات کو سنتے ہی وہ دونوں بہنیں خوش دکھائی دینے لگیں۔ یاقوت نے باری باری ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اپنی آواز سونپی، اور اس طرح وہ تینوں ایک ہی رات میں 3 پارے پڑھ چکی تھی۔ کیونکہ جنات ہم انسانوں سے تیز ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ جلدی سے سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ تینوں جا چکی تھی، اور میں بھی اپنے گھر کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جانے لگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ دوسری صبح مجھے خبر ملی کہ وہ مکار عامر جیل کی ہوا کھانے پہنچ گیا ہے۔ اب میرے دل کو سکون تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یاقوت سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ تو ایک ہی رات آ سکتی تھی۔ میں نے بہت تلاشی کے بعد ایک ایسے بزرگ کا پتہ چلا لیا جو کہ جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ ہمارے شہر سے بہت دور ایک پہاڑی کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، لیکن میرے اندر تو ایک جنگ چڑھی ہوئی تھی۔ مجھے ہر حال میں ان تک پہنچنا تھا۔ میں دوسرے ہی دن اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ بس پر سوار ہو کر ان کے شہر چل دیا۔ اپنے بیٹے نذیر کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، تبھی وہ اپنی زبان بند کیے بیچارہ میرے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس بزرگ کا نام حیات شاہ تھا۔ ہم لوگ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ ہمیں ایک مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ وہاں کئی لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ صبح جب میری باری آئی تو میں نے اپنا آنے کا مقصد بیان کیا۔ حیات بابا بہت غور سے سن رہے تھے اور کافی دیر خاموش رہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے مجھے وہ راز بتا دیا جس سے وہ جنزادیاں اس قید سے آزاد ہو سکتی تھیں، اور وہ راز یہ تھا کہ مجھے ہر حال میں ڈھونگی بابا کا سر منڈوانا تھا اور اس کے بال جلا دینے تھے۔ میں نے حیات شاہ کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ کیا اس سے ان کی آواز بھی واپس آ سکتی ہے، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور مجھے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس عامل کی ساری طاقت اس کے بالوں میں ہے اور وہ یہ کسی طور ہونے نہیں دے گا۔ یہ سنتے ہی میرا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن جب حیات شاہ نے اپنا ایک خاص آدمی میرے ساتھ کر دیا تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ یہ وہاں آپ کا کام کر دے گا، اسے سارا علم حاصل ہے، بس یہ یاد رہے کہ اس وقت وہ جنزادیاں اس کے قریب نہ ہوں، ورنہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے چل پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کام اسی رات کو ہوگا جب وہ تینوں میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ اب 14ویں کی رات آئی تھی۔ میں بہت بے چین تھا۔ یاقوت آتے ہی خوشی سے چہچہائی، حافظ صاحب، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اب میں بھی تلاوت کر سکتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ آج تم چپ رہنا۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ ساری آیات کی تلاوت کرنے لگا جو مجھے حیات شاہ نے کرنے کو کہا تھا۔ ان آیات سے وہ تینوں محفوظ رہتی، ورنہ جو عمل وہ حیات بابا کا ساتھ ہی کرنے والا تھا، اس سے بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میری آنکھیں بند تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مجھے ایک عجیب آواز آنا شروع ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گیا۔ وہ تینوں جنزادیاں اب زمین پر گری پڑی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے جلدی سے ان کو جھنجھوڑنا چاہا تو مجھے جیسے کوئی کرنٹ سا لگا۔ میں بمشکل خود کو سنبھال پایا۔ اب میں نے وہ پانی کی بوتل نکالی جو حیات بابا نے ان پر چھڑکنے کو دی تھی۔ پانی کی چھینٹیں پڑتے ہی وہ تینوں اٹھ بیٹھی اور وہ بے حد کمزور دکھ رہی تھی۔ میں نے پھر سے پانی پھینکا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ حافظ صاحب، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ مت میری بچیو، آج تم اس ظالم کی قید سے آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی جیسے ان میں توانائی آ گئی۔ نیلم اور زمرد بھی بولنے لگی تھی۔ یاقوت نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تو کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ وہ تینوں سجدے میں گر گئیں۔ ان سب کو آزادی مل گئی تھی۔ حیات بابا کے شاگرد نے اپنا کام کر دکھایا تھا اور ان تینوں بہنوں کو اپنی طاقتیں بھی واپس مل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا اور اس کے بعد تو جیسے میرے دن ہی پھر گئے۔ وہ اب روز میرے لیے بیش قیمت تحائف لایا کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری ایک دکان کی جگہ پہ اب 10 دکانیں بن چکی تھی اور گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ وہ تینوں اب بھی مجھ سے ملنے آیا کرتی ہیں۔ وہ میری احسان مند ہیں اور میں ان کا۔ میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان کے نام بھی بدل ڈالے تھے۔ اب وہ مریم، ہاجرہ اور زینب۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔